لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، خیر المبشرین والمنذرین، افضل المخلوقین فی عالم التکوین، ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. صلوات بھیجو. سامعین محترم، تلاوت کردہ قرآن فقرے کے ذیل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میرے اپنے کچھ جذبات ہیں. دل میں کچھ خیالات ہیں جن کا اظہار میں اپنے اوپر لازمی سمجھتا ہوں. یقین جانے ممبر پر بیٹھا ہوں، شہزادی کونین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دل سے دعا دینے کو دل چاہتا ہے آپ سب، خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے اس عزا کا اہتمام اور انتظام کیا. بڑی مظلومہ ہے میری شہزادی. زندگی بھر اگر اسے رویا جائے تو بھی حق گریہ ادا نہیں ہو سکتا. خدا آپ سب کو شہزادی کونین کے صدقے میں سلامت رکھے اور برسہا برس آپ اسی طرح اپنی شہزادی کی مصیبتوں پر گریہ کنا رہیں. میں نے ایک چھوٹا سا قرآن فقرہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں بطور عنوان پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. طبیعت میری کچھ ناساز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں برابر مجھے کھانسی آ رہی، مگر شہزادی کی ذات سے امیدوار ہوں وہ میری مدد فرمائیں گی اور میں ان کی شان میں کچھ عرض کر سکوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا الہ الا اللہ یہ آیے قرآنی بھی ہے اور تمام مسلمانوں کا کلمہ بھی ہے. کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر لا الہ الا اللہ کہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے کو صاحب ایمان کہے بغیر لا الہ الا اللہ کہے. یہ آیے قرآنی تو ہے، لیکن دو الفاظ کے اضافے کے ساتھ میرے نبی نے اسے اپنی حدیث بھی بنایا. ایک لفظ کا اضافہ ابتدا میں اور دوسرے لفظ کا اضافہ انتہا میں. ابتدا میں جس لفظ کا اضافہ میرے نبی نے اس آیہ کریمہ میں کیا ہے وہ ہے قولو، اور انتہا میں جس لفظ کا اضافہ ہے وہ ہے فتفلحوا.
तो अब मैं ये अपने बच्चों को, नौजवानों को समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना बुजुर्ग तो सब जानते हैं। अगर फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए तो यह आया कुरानी है, और अगर कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू कहा जाए तो ये पैगंबर की हदीस है। अब पैगंबर इस्लाम ने जो कहा है उसका ज़रा तर्जुमा सुन लीजिए और दो चार जुमले उससे सिले, उसके बाद मैं अपने मौजू के तहत आगे बढ़ जाऊंगा। कुलू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं सिवाय उसे एक अल्लाह के, फतुफ्लिहू, इसी के कहने में तुम्हारे लिए नजात है। किसने कहा ये? उस नबी सादिक ने कहा जिसकी नबूवत का कलमा न पढ़ने वाले भी ये कहने के लिए मजबूर है कि तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। तो जब काफिर ये बात कह रहे हैं कि तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, तो इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जो कलमा पढ़ने के बाद कहे कि नबी ने अगर कहा है कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी में तुम्हारी नजात है, लेकिन फिर भी हमें शक है, पता नहीं नजात होगी। कोई मुसलमान, और अगर कोई कहता है ये, तो वो मक्के के काफिरों से भी बुरा है। कामिल यकीन रखना चाहिए कि अगर दिल से किसी ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया तो फिर उसकी नजात में कोई शक व शुबहा नहीं। अब आप मुतवज्जे रहिएगा, अभी मैंने मजलिस शुरू नहीं की, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मजलिस शुरू हो गई। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। तो हर मुसलमान का यह अकीदा है और होना भी चाहिए कि जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसे नजात मिलेगी। अच्छा चलिए, एक शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब आप बताइए ये जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, यकीनन जाएगा, रसूल ने कहा है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके बाद इतने दिन जिंदा रहा कि नबी ने उसे कहा कि अब नमाज भी 5 वक्त की वाजिब है, अब बताइए खाली कलमा पढ़ के नमाज जन्नत मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप सब मुत्तफिक है ना कि बगैर नमाज पढ़े कलमा फकत पढ़ के जन्नत नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, आप मुझे बुरा भला न कहिएगा कि सारे मौलवी तो नमाज की तालीम देते हैं, ये बगैर नमाज के जन्नत में जाने का वादा दिला रहे हैं। है मेरे पास तरकीब, नमाज पढ़े बगैर सिर्फ कलमा पढ़ के जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म नमाज आने से पहले मर गया। हुक्म नमाज आने से पहले मर गया तो खाली कलमा पढ़ के जन्नत मिल जाएगी। अच्छा चलिए, अब एक साहब ने कलमा भी पढ़ लिया, उसके बाद हुक्म आ गया था, लिहाजा नमाज भी पढ़ ली, अब मर गए, अब तो जन्नत मिलेगी ना? अब तो कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं है। लेकिन अगर कलमा और नमाज पढ़ने के बाद कोई साहब इतने दिन और जिंदा रह गए कि नबी ने कह दिया कि रमजान के 30 रोजे भी वाजिब, तो आप खाली कलमा और नमाज पढ़ के जन्नत मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल मुत्तफिक हैं, नहीं मिल सकती जब तक कलमा भी ना पढ़िए और नमाज भी ना पढ़िए और उसके बाद रोजे भी रखिए। अच्छा, कोई है जो ये बताए हमें को रोजा रखे बगैर जन्नत में जाने का कोई रास्ता है? नहीं है ना, लेकिन मेरे पास है। रोजा रखे भी बगैर सिर्फ कलमा और नमाज पढ़ के जन्नत वो जा सकता है जो हुक्म रोजा से पहले मर जाए। चलिए, साहब ने कलमा भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ ली, रमजान आया, रोजे भी रख लिए 30 दिन के, और उसके बाद इतने दिन जिंदा रह गए कि पैगंबर इस्लाम ने ऐलान कर दिया कि अब जो साहिब इस्तिताअत है, यानी जिसके पास पैसा है, उस पर हज वाजिब। अब बताइए, खाली कलमा नमाज रोजा करके कोई जन्नत जा पाएगा? अगर उस पर हज वाजिब हो चुका है, जा पाएगा? देखिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा जन्नत की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। पहले कलमा पढ़ के मिल गई, फिर कलमा और नमाज पढ़ के मिल गई,
پھر کلمہ نماز اور روزہ رکھ کے پہنچ مل گئی، مگر اب وقت آگے بڑھ گیا، اب نبی نے کہہ دیا حج بھی واجب صاحب استطاعت پر، تو اب جب تک کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہ پڑھی جائے، روزہ نہ رمضان کا رکھا جائے، حج نہ کیا جائے، تب تک جنت نہیں ملے گی. یہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا. لیکن میں کہہ رہا ہوں ملے گی. ویسے ہی جیسے بغیر نماز پڑھے جنت مل سکتی تھی، جیسے بغیر روزہ رکھے جنت مل سکتی تھی، ویسے ہی اگر کوئی حکم حج آنے سے پہلے مر جائے، خدا کی قسم توجہ دیجیے گا، شاید اچھی لگے بات، اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد حج کیے بغیر جنت جا سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو حکم حج آنے سے پہلے مر جائے. تو اللہ کے کسی بھی حکم پر بہت توجہ کیجیے گا، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کیے بغیر جنت وہی جا سکتا ہے جو حکم آنے سے پہلے، توجہ کر رہے ہیں، وہ جنت میں وہی جا سکتا ہے اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کیے بغیر جو حکم کے آنے سے پہلے مر جائے. اب میں بغض علی رکھنے والوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر علی کو مولا مانے بغیر جنت چاہیے تھی تو خدیر سے پہلے مر گیا ہوتا. صلوات بھیج دیجیے محمد عالم. جیسے حکم نماز آنے کے بعد نماز پڑھے بغیر جنت نہیں مل سکتی، جیسے حکم روزہ آنے کے بعد روزہ رکھے بغیر جنت نہیں مل سکتی، جیسے حکم حج آنے کے بعد حج کیے بغیر جنت نہیں مل سکتی، ویسے ہی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا بلند ہونے کے بعد علی کو مولا مانے بغیر جنت نہیں مل سکتی. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد. دیکھیں جانے پروگرام مولانا تنظیم صاحب آ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں پورا سیتھل آ گیا. امام ہے نا بھائی، امام تو حدیث کے سلسلے سے تو مجھے کہنا تھا، میں نے کہہ دیا. اب اصل موضوع پر آ گیا ہوں، اس لیے کہ جب مولانا آ گئے تو مجلس شروع کرنا. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اس ایک اللہ کے. وہ ایک اللہ جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا معبود بھی ہے، کسی کو اس سے شک نہیں. ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام ایسے آ جاتے ہیں جنہیں دوسروں کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتے، مگر ہمارا اللہ وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے. نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی ذریعے کی ضرورت ہے. اللہ الصمد، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب اختیار بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے. لیکن ایسا صاحب اختیار، ایسا صاحب اقتدار جو اپنے کسی کام کو انجام کی منزل تک پہنچانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، جو اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے کسی وسیلے کا محتاج نہیں، کسی ذریعے کا محتاج نہیں، وہی اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے ہی نور سے بندے کو خلق کیا. میرا نام محمود تھا، میں نے اس بندے کا نام محمد رکھا. اپنے کو پہچانوانے کے لیے وہ کہہ رہا میں نے ایک بندہ خلق کیا. اے میرے مالک، تو بے نیاز ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے، تو صمد ہے، تجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں.
تو کسی کا محتاج نہیں. اگر تو چاہ جاتا کہ پوری کائنات مجھے مانے کلمہ پڑھے میرا، تو کسی ذریعے کے بغیر بھی ساری کائنات تیرا کلمہ پڑھتی، اگر تو چاہ جاتا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے نبی کو ذریعہ بنایا اپنے کو پہچانوانے کے لیے. میرے مالک، جب تو بے نیاز ہے ساری کائنات سے، جب تو صمد ہے، تو تو نے اپنے ہی بندے کو اپنی معرفت کے لیے ذریعہ کیوں بنایا؟ کہ میں پوری کائنات کو سبق پہنچانا چاہتا ہوں. جب میں خدا ہو کے بغیر وسیلہ تمہیں نہیں مل سکتا، تو تم بغیر وسیلہ ہم تک کیسے پہنچ جاؤ؟ سلامات بھیجیے محمد والے. دیکھیں، ایک گزارش کر دو، آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں کہ تو شہزادے کونین کے سلسلے کی مجلس سے اور پڑھ کیا رہے ہیں. تو بھائی میں ایک بات عرض کروں، اگر آپ اپنے مکان کے بالا خانے پر یعنی چھت پر جانا چاہیں تو ایسے ہی چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں. زینے کا استعمال کرنا پڑے گا نا. تو میں اپنی شہزادی تک پہنچنے کے لیے زینوں کا استعمال کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد والوں. تو اپنے کو پہچانوانے کے لیے اس نے اپنے نبی کے نور کو خلق فرمایا. ساری کائنات اس کے ذریعے سے پہچانے. تو پھر عقل خود اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہے کہ جب ساری کائنات کو پہچانوانے کے لیے میرا نبی آیا ہے تو کائنات بعد میں ہوگی، نبی پہلے. اچھا، خود میرے نبی نے بھی ارشاد فرما دیا ہے. بہت معمولی سی بات ہے، بہت سادی سی بات ہے، جو آپ ہزاروں بار ذاکرین اور علماء کی زبان سے سن چکے ہوں گے. میرے نبی نے خود اپنے لیے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں سیتھل صاحبان علم کا قصبہ ہے، صاحبان فہم کا مجمع ہے، یہ سمجھدار لوگوں کی بستی ہے. اب مجھے دیکھنا ہے کتنے صاحب فہم ہیں آپ، کتنے سمجھدار ہیں آپ، کتنے نکتہ سنج ہیں آپ. اللہ نے نہیں، خود میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یہ سب سے پہلے اگر سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم شاید کچھ عظمت رسول سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے کا مطلب سمجھے آپ، یعنی جب تک اللہ نے اپنے نبی کے نور کو خلق نہیں کیا تھا، یہ زمین کا خاکی فرش نہیں تھا، یہ آسمان کا نیمو شامیانہ نہیں تھا، شمس و قمر کی قندیلیں نہیں تھی، ستاروں کے قمقمے نہیں تھے، ہواؤں میں حرکت نہیں تھی، پہاڑوں میں بلندی نہیں تھی، اشجار میں ہریالی نہیں تھی، سمندروں میں پانی نہیں تھا، دریاؤں میں روانی نہیں تھی، انسانوں کا پتہ نہیں تھا، ملک کا وجود نہیں تھا، جنت کی خلقت نہیں ہوئی تھی، جہنم بنایا نہیں گیا تھا. اب مجھے اپنے اگلے جملے پر آپ کی ذہانت کا امتحان لینا ہے. کچھ بھی نہیں تھا، یہ لفظ ہے کچھ جو میں نے کہا یہ بھی نہیں تھا. یہ بھی نہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پھر تھا کیا، تو بتا نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ بتانے کے لیے جو جملے بولوں گا وہ جملے نہیں تھے. اللہ اور بس اللہ. ایسے ہو کے عالم میں، ایسے سناٹے کے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کے نور کو خلق فرمایا. اور اب یہ نور جب عالم وجود میں آیا، یہ نور جب تخلیق کی منزلوں سے آگے بڑھ کر اس دنیا میں پہنچا تو اس نے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے ہوئے اپنے ذوق عبادت میں اس نور نے اپنی پیشانی کو سجدہ پروردگار میں رکھا. اور جب پیشانی سجدے میں رکھی تو پھر 1-2 منٹ کے لیے نہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں، 1-2 دن کے لیے نہیں، 1-2 ہفتے کے لیے نہیں، 1-2 مہینے کے لیے نہیں، 1-2 سال کے لیے نہیں، 1-2 ہزار سال کے لیے نہیں، 70,000 سال تک میرے نبی کا نور سجدہ پروردگار میں رہا. یقین جانیے میرے لیے پڑھ دینا آسان، آپ کے لیے سن لینا آسان، مگر جس نے 70,000 سال کا طویل سجدہ کیا اس کی محنت کیا وہ جانے یا اس کا اللہ جانے. 70,000 سال تک میرے نبی کا نور سجدے پروردگار میں رہا. اور 70,000 سال کے طویل سجدے کے بعد جب اس نور نے اپنی جبین نیاز کو بانداز بے نیازی سجدے پروردگار سے اٹھایا تو زبردست محنت اور زبردست مشقت کے نتیجے میں اس کے نورانی پیشانی پر
کچھ پسینے کے قطرے ابھر آئے. اللہ نے اپنے نبی کی نورانی پیشانی کو دیکھا, پیشانی پر ابھرے ہوئے پسینے کے قطروں کو دیکھا, قطروں کے پیچھے نبی کے جذبے کو دیکھا, جذبے کی صداقت کو دیکھا, اور اس کے بعد قدرت نے مسکرا کر آواز دی, میرے حبیب تو نے میرے سجدے میں اتنے خلوص سے سر رکھا تھا, اسی کے نتیجے میں یہ پسینے کے قطرے آئے ہیں, تو اب ان قطروں کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے سارے نبیوں کی خلقت تیرے ہی پسینے کے قطروں سے ہوگا. آدم اسی سے بنیں گے, نوح اسی سے بنیں گے, ابراہیم اسی سے بنیں گے, موسیٰ اسی سے خلق ہوں گے, عیسیٰ اسی سے پیدا ہوں گے. 1,23,999 قطرے میرے نبی کی پیشانی اقدس سے ٹپکے, اور ہر قطرہ ایک نبی کی خلقت کا ذریعہ بنا. میرا بیدار مجمع بہت توجہ سے سن رہا ہے. انشاءاللہ اب خوش ہوں گے آپ, اس لئے کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں. 1,23,999 قطرے میرے نبی کی پیشانی سے ٹپکے, اور ہر ایک قطرہ پسینے کا ایک نبی کی خلقت کا ذریعہ بنا. یعنی اسی پسینے سے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا. تو انصاف سے بتاؤ, اس دنیا میں کوئی مسلمان ہے ایسا جو اس بات کو نہ مانے کہ ان نبیوں کی رگوں میں محمد کا پسینہ ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں جب پیدا ہی میرے نبی کے پسینے سے ہوئے ہیں, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبیوں کی رگوں میں محمد کا پسینہ نہیں ہے؟ 1,23,999 نبیوں کی رگوں میں میرے نبی کا پسینہ خون بن کر دوڑ رہا ہے کہ نہیں دوڑ رہا ہے؟ تو پھر اب جملہ سنیے, اب میری شہزادی فاطمہ کا مقابلہ کوئی غیرہ کیا کرے گا؟ میری شہزادی کا مقابلہ کافر ماؤں کی آغوش میں پڑھنے والے کیا کریں گے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ معصوم انبیاء میرے نبی میری شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان نبیوں کی رگوں میں محمد کا پسینہ دوڑ رہا ہے, فاطمہ کی رگوں میں محمد کا. سلام پر محمد. میری شہزادی کے سامنے کسی نبی نے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں. کافر ماؤں کی گودیوں میں پلنے والوں کا تو تذکرہ بھی کرنا آ رہا. ساری کائنات کی ساری بیویوں سے باعظمت بھی, اور اسی لیے تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار. اس سے بہتر اللہ نے کسی بیوی کو پیدا ہی نہیں. ایک مریم ہے, میں انکار نہیں کرتا ہوں کی عظمتوں سے, لیکن وہ فقط اپنے زمانے کی عورتوں سے. یہ شرف صرف میری شہزادی کا ہے کہ جتنی آ چکی, جتنی قیامت تک آئیں گی, سب کی سردار میری شہزادی فاطمہ. ایک صلوات بھیجیے. اب ذرا عظمت جناب, بس عظمت سیدہ پر بات کروں گا, بس وہ کی بات سمجھنے کی کوشش کی, حالانکہ کوئی سمجھ نہیں سکتا میری شہزادی. اس لیے کہ جیسے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا مولا علی کے لیے, اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور علی کے, مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے اور میرے علی کے, اور علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور اللہ کے. تو بالکل یہ جزو رسول ہے, یعنی ہم بن رہے رسول. نہیں, میں نے صرف آدھی بات کہی ہے, جزو رسول ہے. تو جب جزو رسول ہے تو ہم بن رہے رسول بھی ہیں. یہ شریک کار امامت ہے. اگر محمد کا کام علی بغیر نہیں چل سکتا تو علی کا کام سیدہ بغیر نہیں چل سکتا. تو پھر اب ایک جملہ کہوں, مجھے مجبوری ہے, کوئی روک نہیں سکتا مجھے جملہ کہنے پر. محمد اپنے مقام پر صرف نبی ہے, علی اپنے مقام پر صرف علی ہے. پوری کائنات میں اکیلی ہے میری شہزادی جو اپنے وقت میں نبی بھی ہے, امام بھی ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے.
अब अजमत जन्नत सैयदा को समझने के लिए एक कानून इस्लामी सुन लीजिए। हमारे दीन, हमारे मजहब इस्लाम का हुक्म है, हर शख्स पर लाजिम है कि वो अपने से बड़े का एहतराम करे। वो बड़ा कौन है ये देखने की जरूरत है। आपसे बड़ा है, उम्र में आपसे ज्यादा है, आप उसका एहतराम कीजिए। मेरे नबी ने थोड़ा सा और मेरे नबी ने इस बात को थोड़ा सा और वसी कर दिया। आपने फरमाया कि हर शख्स पर लाजिम है कि अपने से बड़े का भी एहतराम करे, अपने से बराबर वाले का भी एहतराम करे और अपने से छोटे वाले का भी। अब जाहिर सी बात है, नबी ने वो बात कही है जो आसानी से हर एक की अक्ल में आने वाली नहीं है, तो मेरे नबी ने उसकी वजाहत की। बड़े का एहतराम इसलिए करो कि वो उम्र में तुमसे ज्यादा है, तुम्हारे मुकाबले में उसकी नेकियां भी ज्यादा। अपने से छोटे की इज्जत इसलिए करो कि वो उम्र में तुमसे कम है, तुम्हारे मुकाबले में उसके गुनाह कम। और अपने से बराबर वाले का एहतराम इसलिए करो कि वो तुम्हारे बराबर का है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी नेकियां ज्यादा है कि उसकी नेकियां। सलावत भेजिए मोहम्मद। सुन लिया आपने, लेकिन इस्लाम का हुक्म हर हाल में अपने से बड़े का एहतराम करो। अब मैं आपको यहां से जरा बारगाहे इस्मत में लाना चाहता हूं। मान लीजिए मेरा इमाम जमाना तशरीफ फरमा है और उनके वालिद मोहतरम हमारे 11वें इमाम तशरीफ ले आए हैं। देखिए हमारा इमाम कितना बाज़मत है कि फकत नाम सुन के गर्दन झुकती है, एहतराम है, इतना मोहतरम है हमारा इमाम। लेकिन अब अगर इनके सामने इनका बाबा आ जाए तब इन पर अपने बाप का एहतराम वाजिब है कि नहीं? अच्छा, तो मेरा इमाम तशरीफ फरमा था, उनका बाबा आ गया, तो मेरा इमाम उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। चलिए, अपने बाप के एहतराम में मेरा 12वां इमाम उठ के खड़ा हो गया, अब मेरा 11वां इमाम भी बैठ गया, तो मेरा 12वां इमाम भी बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमारा 10वां इमाम आ गया। अब बताइए, जब 10वां इमाम आ गया तो ये दोनों बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रह सकते। क्यों? इसलिए कि ये आने वाला एक का बाप है, एक का दादा है, तब ये दोनों खड़े होंगे। अब जब 10वां इमाम हमारा बैठ जाएगा तब ये दोनों बैठेंगे। चलिए, अब ये भी बैठ गए। अब मान लिया अभी ये बैठे ही थे कि हमारा 9वां इमाम आ गया। अब क्या हो गया? ये तीनों उठेंगे कि नहीं उठेंगे? क्यों? इसलिए कि इन सबका बुजुर्ग आ गया, तो अब तीनों उठ जाएंगे। चलिए, अब वो भी आके बैठ गए। अब मान लिया मेरा 8वां इमाम आ गया। अब ये जितने बैठे इन सबका दादा है, तो सब उठाएंगे। अब वो 8वां भी बैठ गया। अब आ गया मेरा 7वां इमाम। अब देखिए, अब मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊं, आप समझते जाएंगे ना। 7वां आ गया तो अब सारे बैठे इमाम उसका एहतराम करेंगे, उसके सबका बुजुर्ग है वो। अब वो भी बैठ गया। मेरा अब आ गया 6ठा इमाम, तो अब जितने बैठे हैं वो खड़े हो गए, इसलिए कि आने वाला इन सबका बुजुर्ग है। अब 6ठा भी बैठ गया। मान लिया आ गया 5वां इमाम, तो अब जितने बैठे थे ये सब खड़े हो गए कि अब आने वाला इन सबका बुजुर्ग है। 5वां भी बैठ गया। अब आ गया 4था इमाम, तो सारे बैठे हुए खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि अब जो आया है वो सबका जद है। अब वो भी बैठ गया। मान लिए मौला हुसैन आ गए। अब सब उठेंगे, इसलिए कि जितने बैठे थे उन सबका बड़ा है, सबका बुजुर्ग है। चलिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बैठ गए। अब आगे मौला हसन अलैहिस्सलाम। तो अगरचे ये जितने बैठे हैं वो नस्ली एतबार से इमाम हसन की औलाद नहीं, इमाम हुसैन की औलाद है, लेकिन बहरहाल बुजुर्ग हैं, तो सब उठेंगे। चलिए, ये भी बैठ गए। अब आगे मौला अली अलैहिस्सलाम।
اب سارے اماموں کا باپ ہے میرا علی، تو سب کے سب کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ اب مان لیے مولا علی بھی تشریف فرما، اب رسول اللہ آ گئے، تو سارے اماموں کا باپ میرا علی ہے، مگر رسول کا چھوٹا بھائی ہے، رسول کا داماد ہے۔ اب رسول اٹھ کے آنے پر مولا علی اٹھیں گے کہ نہیں؟ اٹھیں گے، بے شک اٹھیں گے۔ اب رسول سے بڑا اس خاندان میں کوئی نہیں ہے، تو اب میں کہوں اور کیا ہے کہ نہ کہوں کہ اب کوئی بھی آئے میرا رسول نہیں اٹھے گا، مگر ایک مرتبہ نگاہوں نے دیکھا سیدہ آئی، سیدہ کے آتے ہی رسول اٹھے، علی اٹھے، حسن اٹھے، حسین اٹھے۔ ارے بھائی یہ رسول سیدہ کے آنے پر کیوں اٹھے؟ دیکھیں یاد رکھیں میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کرواتا ہے۔ رسول اللہ کے اٹھنے کے بعد اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ اسلام کا حکم اپنی طرف، مگر میری شہزادی سیدہ اتنی باعظمت ہے کہ چھوٹے پر بھی احترام واجب، بڑے پر بھی صلوات محمد وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میرا رسول مرضی پروردگار سے اٹھا اپنی بیوی، اپنی بیٹی کے احترام میں، ہے نا انوکھی عظمت کہ ہر چھوٹے پر اپنے سے بڑے کا احترام تو اللہ نے واجب کیا اسلام میں، لیکن کسی بڑے پر اپنے سے چھوٹے کا احترام واجب نہیں کیا۔ لیکن ایک شہزادی سیدہ ہے کہ جو اتنی باعظمت ہے کہ جو سردار کائنات ہے اس پر بھی واجب ہے کہ فاطمہ کے آنے پر تم کھڑے ہو۔ اور روایتیں تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ میرا رسول شہزادی کونین کے آنے پر صرف کھڑا نہیں ہوتا، مسجد میں تشریف فرما ہے، شہزادی نے اپنے مکان کا دروازہ کھولا اور مسجد میں داخل ہوئی، بس جیسے ہی مسجد میں شہزادی نے قدم رکھا میرے نبی نے اپنی مسند چھوڑی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پوچھے مولانا سے، میں غلط کہہ رہا ہوں۔ رسول اپنی مسند چھوڑ کے صرف کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، دوڑ کے اپنی بیٹی تک جاتے تھے، دوڑ کے، اور جا کے پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے، ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے، اس کے بعد بازو پکڑ کے لاتے تھے، اپنی مسند کے بعد پہنچ کر کہتے تھے بیٹی مجھ سے زیادہ اس پر بیٹھنے کا حق تیرا۔ یہ تو میں کیا عرض کروں، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں دیکھا ہے۔ یہ خاندان ہی عجیب و غریب ہے، یہاں بڑا اور چھوٹا کوئی نہیں دیکھتا، یہاں تو صرف عظمت دیکھی جاتی ہے۔ میں سنا دوں واقعہ، تو ایسے نہیں سنوں گا، صلوات آپ سنائیے۔ پیغمبر اسلام اور مولا علی کے دادا کون ہیں؟ جناب عبد المطلب، شہنشاہ عرب، معمولی عظمت کے مالک نہیں ہے جناب عبد المطلب۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ باقاعدہ کعبے کے پاس ان کا دربار لگتا تھا، ان کی مسند لگتی تھی جس پر یہ تشریف فرما ہوتے تھے، اس کے بعد عرب کے لوگ آتے تھے جو داہنے بائیں باقاعدہ قطار بنا کے بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد جناب عبد المطلب سے گفتگو شروع ہوتی تھی۔ اور یہ دستور تھا کہ مسند بچ جائے، لوگ آ جائیں، مگر اس وقت تک کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا جب تک کہ جناب عبد المطلب آ کے اپنی مسند پر تشریف فرما نہ ہو۔ اب تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے۔ ایک دن جناب عبد المطلب اپنے بیت الشرف سے باہر آئے، ساتھ میں ایک کم سن تھا بچہ سا جو اپنے پر دادا سے آگے آگے چل رہا۔ کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے پر دادا سے آگے آگے چل رہا، اور آگے آگے چلتا ہوا آیا اور آ کے اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔
जाहिर सी बात है ये वो मसनद है कि जिस पर किसी को बैठने की इजाजत नहीं थी, मगर आके वो बच्चा बैठ गया। किसी अरब ने चाहा कि बढ़ के बच्चे को बाजू पकड़ के उस मकसद से हटा दे, तो तारीख के कहते जैसे ने उसने हाथ बढ़ाया, अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी कलाई पकड़ ली, का खबरदार इस बच्चे को हाथ न लगाना। का सैयदुल अरब ये आपकी मसनद पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया मैं देख, मगर इसे हटाना नहीं। कहा आप सरदार अरब हैं, आप सरदार हैं हम सबके, आपकी मसनद पर कोई दूसरा कैसे बैठ सकता है। देखिए मैंने एक जुमला कहा ना, अजीब और गरीब खानदान है जो उम्र की कमी और ज्यादती नहीं देखता, ये सिर्फ अजमत देखता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ बेशक मैं तुम सबका सरदार हूँ, मगर इसे मेरी मसनद पर बैठा रहने दो। क्यों? मैं सिर्फ सैयदुल अरब हूँ, ये बच्चा पूरी कायनात का सरदार है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। ये पूरी कायनात का सरदार। ऐसे मेरी मसद पर से मत हटाना, यही हकदार है जहां बैठे। अच्छा, अब अज़मत मासूम कौनैन, मैं बुजुर्गों को कुछ नहीं सुना रहा हूं, बुजुर्गों ही से तो सुन सुन के हमने सीखा और जाकिर बन गए। हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, नौजवानों को, और एक जुमला कह के सुनाएंगे कि अब फ्री में जन्नत लेने का नुस्खा हमसे सुनो। बिल्कुल फ्री फंड में जन्नत, कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्कत नहीं। और ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, ये अपने मासूम इमामों के सहारे कह। 3 इमामों के कौल पेश करूंगा अजमत जनाब सैयदा के सिलसिले। फ्री में जन्नत इमाम हमारे बांट के चले गए। बड़ा बदनसीब है जो इन नुस्खों को पाने के बाद भी जन्नत से दूर रह जाए। सबसे पहले मेरे चौथे इमाम का कौल सुनिए। मेरा इमाम फरमाता है कि अगर कोई शख्स सुबह उठने के बाद बगैर कोई कलाम किए हुए, बगैर कोई बात किए हुए, सबसे पहले मेरी जद्दा जान मेरी दादी जनाब सैयदा के दुश्मनों पर लानत भेज दे, तो ये बाएं कांधे पर जो फरिश्ता बैठा है इंसानों के गुनाह लिखता है, अल्लाह इसे हुक्म दे देता है कि आज दिन भर इस बंदे से अगर कोई गुनाह हो भी जाए तो लिखना नहीं। तो आप रोज यही कीजिए, ये गुनाह वाला फरिश्ता बैठा रहे, सिर्फ आराम करे, कुछ लिखने ही ना पावे। जब कोई नेकी कीजिए तो इसका कलम चले, बाएं वाले का कलम चलने की नौबत ही ना है। बताइए जब कोई गुनाह आपके नाम अमाल में न होगा तो आप जन्नत नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मिल गया फ्री का नुस्खा कि नहीं? अब चलिए आगे बढ़िए। अब मेरे 5वें इमाम का कौल सुनिए। 5वें इमाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है मुफज्जल। इमाम ने इनसे खिताब फरमाया, मुफज्जल ये बताओ, ये दाहिने कांधे पर जो फरिश्ता बैठता है इसका काम क्या है? का मौला जब हम कोई नेकी करते हैं तो ये लिखता है। कहा था ये जो बाएं कांधे पर बैठा है इसका काम क्या है? कहा हमसे जब कोई बुराई हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो ये लिखता है। कहा एक बात और बताओ, ये दाहिने कांधे वाला जब नेकी लिखता है तो उतनी देर ये क्या करता है? का मौला वो खाली बैठा रहता है, इसलिए कि उसका काम है बुराई लिखना। जब हमने नेकी की है तो ये लिखेगा, ये बैठा रहेगा। का अच्छा, अगर मान लो तुमने कोई बुराई की और इसका कलम चला तो ये क्या करता है? का मौला अब ये बैठा रहेगा, इसलिए कि इसका काम बुराई लिखना, ये लिखता रहेगा, ये बैठा देखता रहेगा कि बुराई लिखी जा रही है। का मुफज्जल, क्या मैं कोई तुझे ऐसा अमल बताऊं कि जब उस अमल को तू अंजाम दे तो इसका कलम भी चले, इसका भी कलम चले? का मौला ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई मैं जो काम करूंगा या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, तो अच्छा होगा तो इसका कलम चलेगा, इसका रुका रहेगा। अगर मेरा काम बुरा है तो इसका कलम चलेगा, इसका रुका रहेगा। मौला ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम कोई काम करें तो दोनों का कलम चलने लग जाए? मौला ने फरमाया कि नहीं मुफज्जल है ऐसा काम। कहा तो मौला जल्दी बताइए। कहा कि तू जब भी मेरी दादी सैयदा के दुश्मनों पर लानत भेजेगा, ये नेकी लिखना शुरू कर देगा, ये गुनाहों को मिटाना शुरू कर देगा। मिली फ्री में जन्नत भी नहीं। दिन में जितनी बार याद आ जाए शहजादी के दुश्मनों पर लानत भेजो, नेकियां बढ़ती जाएंगी, गुनाह मिटते चले जाए।
ہے فری میں جنت کی نہیں. اب ایک اور سن لیجئے ایک امام کا قول, میرے ساتویں امام, صلوات بھیجئے محمد. شب 23 رمضان سب جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے, شب قدر. شب قدر کے بعد کسی دن میرے مولا ساتویں امام اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما. امام نے یہ خوشخبری دی اپنے صحابہ کو کہ یہ جو ابھی شب قدر گزری ہے, اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کے ساتھ شب بیداری کرے تو اللہ اس کے گناہ چاہے وہ سمندر کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو سب معاف کر دے گا. ایک صحابی نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. امام نے فرمایا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مولا اپنی بدنصیبی پر, اگر یہ فضیلت شب قدر کی آپ نے جو بیان کی ہے, یہ شب قدر آنے سے پہلے سن لیتا میں تو چاہے میں مر جاتا, مگر شب قدر پوری عبادت کے ساتھ بیداری میں گزارتا. مگر میں بیمار تھا, طبیعت ناساز تھی, کچھ ہمت نہیں پڑی, لیٹ کے سو گیا. بدنصیب بھی ہے میری کہ جو میں سو گیا. تو مولا نے کہا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ہم دوسری بات بتائے دیتے ہیں, سارے گناہوں کی معافی. میرا کوئی چاہنے والا اگر بھوکا ہو, ایک لقمہ روٹی اسے کھلا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر. خدا کی قسم سر بھننے کو یہ چاہتا ہے. کیسی عظیم ہستیاں ہیں, ایک لقمہ خالی کھلا دو. اب سمجھے آپ سیوم و 40ویں میں ہم کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس کے مخالفت بھی کرنے لگے. یہ ہم مرنے والے کے ایصال ثواب لے کے لیتے ہیں. امام نے جب ایک لقمہ ایک انسان کو کھلانے پر سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے, تو اگر کوئی سینکڑوں کو کھلا دے تو کتنا ثواب پہنچ جائے گا مرنے والے. اچھا, امام نے فرما دیا کہ ایک لقمہ خالی ہمارے چاہنے والے کسی بھوکے کو کھلا دو. ان کا گریہ اب بھی نہیں رکا. مولا نے کہا بھائی اب کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا اتنا غریب ہوں, اتنا فقیر ہوں کہ ایک لقمہ مجھے دن بھر میں مشکل سے ملتا ہے, تو میں کسی اور کو کیا کھلاؤں گا؟ میں خود ہی دن بھر بھوکا رہتا ہوں, کہیں سے کوئی مل گیا ایک لقمہ کھا لیا. کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تو تمہیں تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں دوسرا نسخہ بتا رہا ہوں. کہ مولا بتائیے کہ اگر کسی میرے چاہنے والے کی بیماری کی خبر مل جائے, اس کی عیادت کو چلے جائے, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے. یہ اب بھی نہیں چپ ہوئے, روتے رہے. مولا نے کہا بھائی اب کیا ہوا؟ کہا مولا ایک مدت سے بیمار ہوں, چلنا پھرنا میرے لیے مشکل ہے, اگر کسی بیماری کی خبر سنوں بھی تو جاؤں کیسے, اس لیے پیروں میں دم ہی نہیں. کہا کوئی بات نہیں, اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا. نہیں, میرے کنہیں 2 چاہنے والوں کے سلسلے سے تمہیں خبر ملے کہ ان میں اختلاف ہو گیا ہے, ان کا میل کرا دیا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے. کہ مولا یہ بھی جستجو کا کام ہے جو ہم ڈھونڈتے پھریں کہ کون 2 آدمی لاؤ گے, یہ بھی میرے بس کا نہیں. کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں اس کے علاوہ بتا دے رہا ہوں. دیکھیں یہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جہاں جواب کہیں رکتا نہیں. یہ اب بھی روتے رہے. کہا اب کہ یہ بھی میرے بس کا نہیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں اور بتا رہا ہوں. میرے کسی چاہنے والے کے مرنے کی خبر ملا ہے, فقط ایک لمحہ کے لیے اس کے جنازے کو کاندھے پر لے لو, ایک لمحہ کے لیے بس, اس کے بعد کسی دوسرے کے حوالے کر, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہ مولا بیماری جھیلتے جھیلتے اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میں کھڑا ہو نہیں پاتا, جنازے کا بوجھ کیسے اٹھاؤں, یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں. مولا نے کہا اچھا یہ بھی ممکن نہیں, تو اب وہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم سے ممکن نہیں. کہ مولا اگر کوئی ایسا نسخہ ہے تو جلدی بتائیے. کہ جب رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ میرے جدہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجو.
اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ کچھ خرچ نہیں کرنا ہے، کچھ کرنا نہیں بھائی، ایک جملہ خالی بستر پر سونے سے پہلے جاؤ جب تب کہہ دو بس میری شہزادی سیدہ کے دشمنوں تو اے میرے پروردگار تیری بے شمار اللہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ ملی فری میں جنت کی نہیں؟ ایک صلوات اور بھیجیے محمد۔ لیکن ابھی تو وقت ہے کچھ اور پڑھ سکتا ہے۔ اذان مغرب کتنے بجے ہوتی وہ بتا دیے مجھے۔ ابھی 1 گھنٹہ ہے۔ اچھا تو پھر ایک باواز بلند صلوات بھیجیے۔ رسول اللہ پر اور خاندان رسول کے لوگوں پر وحی آتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا صرف رسول اللہ پر وحی آتی ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو وہ حدیث قصہ پڑھ لے جس میں اللہ نے صاف صاف کہا ہم نے تم سب پر وحی کی۔ آپ میں سے کوئی صاحب ہے جن کے پاس کوئی فرشتہ کبھی آیا ہو؟ بولیے، کوئی فرشتہ کبھی آیا؟ نہیں آیا؟ آیا تو پھر کیا ہوا یہ بتانے کے لیے وہ رہا نہیں۔ اگر آ گیا تو کیا کہا اس نے، کیا کیا، کوئی بتانے لائق نہیں رہتا اگر وہ آ گیا تو۔ اور اتنا زبردست ہے یہ آنے والا فرشتہ کہ کسی کے یہاں جانے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، کسی سے پرمیشن نہیں دیتا کہ ہم تمہارے گھر میں آ جائیں قبضے روح کے لیے، کچھ نہیں پوچھتا، سیدھا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہوں، کسی کے یہاں جانے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، حتیٰ کہ سلیمان جیسا بادشاہ بھی بے بس ہے اس کے سامنے، وہاں بھی نہیں پوچھتا۔ اور پوری کائنات میں ایک ہی چوکھٹ ہے جہاں جا کے یہ پوچھتا ہے۔ آپ کا ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ، رسول اللہ کی قبض روح کے لیے آیا ہوا ملک الموت شہزادی کے گھر میں ہے رسول، اس نے آواز دی، شہزادی نے سوال کیا کون ہے؟ کہا میں ایک مرد عربی۔ یہ مرد عربی تھا؟ بولیے نہیں تھا نا، تو وہ ہمت کسی میں کہیے کہ ملک نے جھوٹ بولا، جھوٹ نہیں بولا، عظمت سیدہ کے اظہار کے لیے اپنے کو ملک نہیں بلکہ مرد عرب کہا۔ آگے دیکھیں، کم ایک مرد عرب، شہزادی نے کیوں آیا؟ کہا رسول سے ملاقات کرنا۔ کہا میرے بابا اس حالت میں نہیں کہ کوئی کسی سے ملاقات کر سکے، عالم غش میں، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ سن لیا آپ نے، بڑی آسانی سے سن لیا، مگر میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ میری شہزادی نے کہا واپس جاؤ، میرا بابا ملنے کی کیفیت اور حالت میں نہیں ہے۔ انصاف سے بتائیے ملک الموت کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گیا، حکم خدا تھا کہ جاؤ، حکم سیدہ ہے کہ واپس ہو جا۔ اب یہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، جہاں کھڑا تھا وہی بت بن کے کھڑا رہ گیا، ہاتھ بھی ہل کے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے۔ کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گیا، پیچھے سے حکم خدا روکے ہوئے، آگے سے حکم سیدہ روکے ہوئے۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا اسی پریشانی میں کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو سارے راستے بند ہو گئے۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس نے سوچا کہ پھر دوبارہ پوچھ لوں، شاید اجازت مل جائے آگے جانے کی۔ کوئی بات نہیں،
آپ گھبرائیے گا نہیں. بڑھاپے میں بھی اللہ نے سینے میں اتنا دم دیا ہے کہ اتنے مجمع کو سنا لوں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر آواز دی. شہزادی نے پھر سوال کیا کون؟ کہا میں ایک مرد عربی. جیسے یہ جواب آیا کہا میں کہہ رہی ہوں کہ واپس چلا جا، یہ وقت ملنے کا نہیں ہے. سمسیا جیسی کی تیسی. ابھی تک تو تھوڑی امید تھی کہ شاید دوبارہ اجازت مل جائے، اب تو سمسیا اور گہری ہو گئی، اس لیے کہ دوسری مرتبہ بھی اجازت نہیں ملی. اب پھر یہی پریشانی، کیا کروں، کہاں جاؤں. پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر سوچا ایک مرتبہ اور پکار کے دیکھ لوں. اب جو تیسری مرتبہ پکارا اس نے پھر کہا کہ میں ایک مرد عربی. اب آیا میری شہزادی کو جلال. کہ میں بار بار تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ تو پلٹ جا، تو میری سنتا نہیں. اور اب عالم جلال میں آواز کچھ تیز نکلی. میری شہزادی آواز تیز نکلی. نبی نے آنکھیں کھولی. کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہ بابا کیا بتاؤ، ایک شخص ہے جو دروازے پر بار بار آواز دے رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے، میرے پاپا کی حالت اچھی نہیں، واپس چلا جا، مگر وہ میری سنتا نہیں ہے. دیکھیں یہ ملک نے اپنے کو مرد عربی اسی منزل کے لیے کہا تھا. کہا میری بیٹی تجھے پتا ہے یہ آنے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو کسی گھر میں جانے کے لیے کسی کا اجازت نہیں مانتا، یہ وہ ہے جو بادشاہوں کے دربار میں بھی بغیر اجازت چلا جاتا ہے. لیکن اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے تیری چوکھٹ کو یہ شرف بخشا ہے کہ اگر تو اسے اجازت نہیں دے گی قیامت آ جائے گی، یہ تیرے گھر میں نہیں آ پائے گا. رسول اللہ نے یہ سب اور ملک نے اپنے کو مرد عربی صرف اس لیے کہا تاکہ اب تک اگر کسی نے سیدہ کو نہ پہچانا ہو تو آپ پہچانا. کہ اللہ نے تیرے در کو یہ شرف بخشا، اگر تو اجازت نہیں دے گی صبح قیامت آ سکتی ہے، لیکن یہ تیرے گھر میں نہیں آ سکتا. اچھا سن لیا آپ نے واقعہ، میں نے بلا وجہ واقعہ نہیں سنایا. یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں کہ زندگی میری شہزادی کی مٹھی میں ہے، جب یہ چاہے گی تبھی زندگی جائے گی. زندگی اختیار میں ہے میری شہزادی. اچھا تب دل چاہتا ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے میری شہزادی، فقط زندگی با اختیار اگر ثابت بھی ہو گیا تو یہ تو اختیار ادھورا ہے، یہ پورا تو تب ہوگا جب موت پر بھی اپنا اختیارات دکھا دیا. زندگی پر اختیار دکھا دیا، یہ اختیار تو مکمل تب ہوگا جب آپ دکھا دیجئے کہ موت پر بھی آپ کا اختیار ہے. کہا تھا میرا موت پر اختیار دیکھنا تھا، آؤ میرے ساتھ اس یہودی کے گھر میں جس کی بیٹی کی شادی میں گئی. شہزادی کے جانے کے بعد میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت بار بات کرنے. دلہن مر گئی تھی کہ نہیں؟ میری شہزادی نے مصلی بچھا کے فقط ہاتھ اٹھائے، میرے مالک. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک سمجھ گیا میری کنیز خاص کہنا کیا چاہتی ہے. بات پوری بھی نہیں ہونے پائی تھی، دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. یہ میری شہزادی کی فقط نیت پر مردے کا زندہ ہونا کیا اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ موت بھی میری شہزادی کے اختیار میں ہے، جب یہ چاہے گی تبھی موت آئے گی. بتاؤ انسان سے میں پورے مجمع سے سوال کر رہا ہوں، شہزادی کے اختیار میں موت ہے کہ نہیں؟ تو اب مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ میری شہزادی کے اختیار میں موت بھی ہے، جب یہ چاہے گی، جب اس کی رضا ہوگی تبھی کسی کو موت آ سکتی ہے. میری شہزادی کے اختیار میں زندگی بھی ہے، جب اس کی رضا ملے گی تبھی کسی کی زندگی کو ملک الموت لے جا سکتا ہے. تو فاطمہ اس باعظمت بی بی کا نام ہے جس کے اختیار میں موت بھی ہے، جس کے اختیار میں زندگی بھی ہے. ہم نے دیکھا یہی ہے، معصوم نبیوں کے گھر میں معصومہ بیٹیوں کا رشتہ اگر برابر والا نہ ملے تو بیٹی بن بیاہی رہ سکتی ہے، مگر غیر کفو کے ساتھ بیاہی نہیں جا سکتی. عرب کے وہ کمینے جنہیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں تھا، وہ میری شہزادی کے نام رشتہ لے کر آ گئے. میں کہتا ہوں ایک ذلیل انسانوں، ایک کمینوں، سیدہ کا رشتہ مانگنے سے پہلے گریبان پہ چھاپ کر اپنی اوقات تو دیکھنی ہوتی.
میری شہزادی موت پر بھی حکومت کرتی ہے، زندگی پر بھی حکومت کرتی ہے، اس کا رشتہ اسی سے ہوگا جو موت پر بھی حکومت کرے، زندگی پر بھی حکومت کرے۔ تو ہم نے تو فقط ایک بندہ پایا جس کا نام ہے علی۔ جب زندہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو اسے موت آ گئی، اور جب مردے کو ٹھوکر ماری، صلوات پر محمد۔ سیدہ کائنات، اس پوری کائنات میں کسی کے ساتھ بیاہ ہی نہیں جا سکتی سوائے مولا کی، اس لیے کہ اس کا ہم پلہ بس ایک ہی تو اللہ نے پیدا کیا۔ چلیے یہاں تک آگے، بس آخری بات سلسلہ فضائل کی، اس کے بعد میں اپنی منزل پر آؤں۔ بہت ہی معروف فقرہ، تقریباً ہر ذاکر کے زبان سے سنا ہوا آپ کا فقرہ، مگر آج اس فقرے کے ذریعے میں جہاں لے جاؤں گا آپ کو، زیادہ بڑا بول نہیں بولتا ہوں، جان مجلس فقرہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فقرہ کیا ہے جو پہلے سنیے، پھر اس کے بعد اس کی آخری حد تک پہنچو۔ ام ابیہا، سنا ہے نا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اپنے باپ کی ماں۔ کس نے کہا؟ نہیں کہا، غلط، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے نہیں کہا۔ اس منبر رسول کی عظمتوں کی قسم، شہزادی کونین کی عظمتوں کی قسم، جس رسول کا آپ نام لے رہے ہیں اس کی رسالت کی عظمتوں کی قسم، سب جانے دے اللہ کی عظمتوں کی قسم، میرے رسول نے ام ابیہا نہیں کہا۔ دیکھیے پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، ان مولوی صاحب کے دماغ پر گر لگتا ہے گرمی چڑھ گئی، سارے علماء بزرگ ذاکرین سب یہی کہہ کے گیا یہ کہہ رہے رسول، اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہا، اگر ثابت نہ کروں تو پورے مجمع کو حق دیتا ہوں اسی وقت مجھے منبر سے نیچے کھینچ۔ نہیں کہا میرے نبی نے۔ آپ سوال کریں مجھ سے کیسے نہیں کہا؟ ہم نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، جو جید ظالم تھے، جید ذاکر تھے۔ تو پھر میری بھی سن لو، میرے نبی کی ذات کی طرف کسی بات کو نسبت دینے سے پہلے قرآن مجید میں نبی کی سیرت کو۔ اب آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھئے کہ قرآن مجید میں نبی کی سیرت کہاں بیان ہوئی ہے؟ ایک ہی فقرہ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کی سیرت بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کہتا میرا نبی اپنی خواہش سے تو کبھی بولتا ہی نہیں، یہ وہ بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں۔ کیا سنا میرے من میں؟ کہ یہ وہ بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں۔ اب میرا جملہ سمجھ میں آیا؟ میں کہہ رہا ہوں رسول نے نہیں کہا تو نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا ہے، رسول نے تھوڑی کہا، اللہ نے کہلوایا۔ اب آپ بتائیں میری بات صحیح تھی یا غلط؟ میرے نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ کہو، کہہ دی، اپنی مرضی سے نہیں کہا، تو یہ کہلایا اللہ نے۔ تو اب تو ہم اللہ ہی سے ماں پوچھیں گے، میرے مالک ایک بات بتا مجھے، پیدا تو کیا بیٹی بنا کے اور کہلوایا ماں؟ اگر ماں ہی کہلوانا تھا تو بیٹی بنا کے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، ماں ہی بناتا اسے۔ تیرے تو اختیار میں سب، سیدہ رسول اللہ کی ماں کی حیثیت سے اس دنیا میں آتی۔ اگر ماں کہلوانا تھا تو بیٹی نہ بناتا، ماں بناتا، اور اگر بیٹی بنایا تھا تو پھر ماں کیوں کہا؟ انصاف سے بتائیں میرا سوال جائز ہے کہ نہیں؟ اب بیٹی بنا کے پیدا کیا تو ماں کیوں کہلوایا، اور ماں کہلوانا تھا تو بیٹی بنا کے پیدا کیوں کیا؟ ماں ہی پیدا کیا ہو۔ اللہ نے کہا اے نافہم، اے بے وقوف ذاکر، ابھی تو خود وہی بات کہہ چکا ہے جو اس کا جواب ہے تیری بات کا، اور پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ ابھی تو میں نے بتایا نا تجھے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔
ایک بات بتائیے، آپ لوگوں نے کبھی رات میں بسوں کا سفر کیا ہے؟ تو ڈرائیور سیٹ کے بغل میں اگر کوئی بیٹھ کے سونے لگے تو ڈرائیور اسے سونے دیتا ہے؟ کہتا کہ اگر تم سو گئے تو تمہیں دیکھ کے ہمیں بھی نیند آ جائے گی، تو اگر ہمیں نیند آ گئی تو پھر تو پوری بس کا کباڑہ ہوا۔ اب میرے بغل میں اگر کوئی سونے لگے تو اگر مجھے نیند آ گئی تو ہو گیا نا مجلس کا کام۔ تو بس زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر اور جاگ لیجیے۔ دیکھیں مجلس کے بعد کسی پر تبصرہ نہ کیجیے کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے ایک بات کہی ہے۔ اللہ نے کہا سنو، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، میں جو کہلواتا ہوں وہ کہتا ہے۔ تو اب اگر میرے نبی کی زبان سے کچھ سنو تو جو کچھ میرا نبی کہہ رہا ہے یہ ہم وزن قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن بھی میرا کلام ہے اور یہ بھی وہی کہتا ہے جو میں اسے کہلاتا ہوں۔ تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہم وزن قرآن فکر ہیں، اور قرآن کے لیے میں خود قرآن ہی میں کہہ چکا ہوں کہ غور و فکر کر کے پڑھا کرو، سرپٹ نہ بھاگا کرو، تدبر سے کام لیا کرو، توجہ سے پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو۔ تو جب ہم نے قرآن کے لیے کہا ہے کہ ایسا کیا کرو تو میرے نبی کی زبان سے نکلنے والی لفظیں بھی تو ہم وزن قرآن ہیں۔ تو میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو تم ہلکے میں کیوں لے لیتے؟ غور کیا کرو، سمجھنے کی کوشش کیا کرو، فکر کیا کرو۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ جیسے قرآن فکر کر کے پڑھنا چاہیے، ویسے ہی جو نبی کہہ جائے اسے بھی بس ایک کان سے سنا اور آگے بڑھ گئے نہیں، اس پر بھی غور کرو میرے نبی نے جو کہا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ابیہ جو میرے نبی نے اللہ کے کہنے پر کہا تھا، میں نے سوچنا شروع کیا اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کوئی بے تکی بات نہیں کر سکتا کہ پیدا کرے بیٹی اور کہلائے ماں، نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے سوچا اور سوچتے سوچتے جس نتیجے پر پہنچا وہ نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ آپ سب لوگ مجھ سے وعدہ کیے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اگر میرا سوچا ہوا آپ کو اچھا لگ جائے تو پورے مجمع سے چھوٹا ہو جائے بڑا سب سے ہاتھ جوڑ کے اجازت دے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ سب کو نہیں معلوم کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ میرے ہارٹ کے 2 والو ختم ہو چکے ہیں، صرف ایک بچا ہے جس پر چل رہا ہوں، وہ بھی 60% ختم ہو چکا ہے۔ اس منبر سے کہہ رہا ہوں، یہ شہزادی کونین کا کرم ہے جو میں بول رہا ہوں اور اتنی محنت کے ساتھ بول رہا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے میری جب سب جانچیں ہوئی تو ڈاکٹر نے صرف کہا تھا 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، اس کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ فوراً اپنا اوپن ہارٹ سرجری کریں۔ آپ کے یہ والو جو خراب ہو گئے انہیں ہم کاٹ کے نکال دیں گے، آرٹیفیشیل والو لگا دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ اسپیچ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آرٹیفیشیل والو آپ کی اسپیچ کے فورس کو نہیں جھیل پائے گا۔ میں وہاں سے نکلا اور یہ طے کر کے نکلا کہ میں کل مر جاؤں، آپریشن نہیں کراؤں گا، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں پڑا رہوں اور ذکر محمد والے۔ اور اللہ کا کرم اور شہزادی کا کرم دیکھ لیجئے، اس نے صرف 3 مہینہ کہا تھا، 5 سال ہو گئے اسی کنڈیشن میں چل رہا۔ اور میں پڑھنے میں کہیں کوئی کنجوسی نہیں کرتا۔ آپ سب تو میرے پرانے سننے والوں میں سے ہیں، میں برس سے سیٹھل آ رہا ہوں۔ انصاف سے بتائیے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے میں پڑھتا تھا ویسے ہی آج پڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ بیماری میرے جذبے کو کمزور نہیں کر پائی ہے۔ اور اب جو گزارش آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ کہ دعا کیجئے میں یہی ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میری زندگی میں وہ لمحہ نہ آئے کہ جب میں بے بس اور لاچار پڑا ہوں مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ یہ پتہ میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں یہی تذکرہ کرتا ہوا میں اس دنیا سے جاؤں۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجئے۔ اور اب سنیے جو میں نے سوچا ابیہ کے لیے۔ ابیہ ترجمہ کیا ہوا؟ اپنے باپ کی ماں۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا، جس نتیجے کے بعد آپ کو لے جا رہا ہوں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آسان نہیں تھا اس نتیجے پر پہنچنا، لیکن مدد کی ہے میری مولا نے۔ اپنے باپ کی ماں۔ تو میں نے سوچا باپ کا نام کیا تھا؟ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، باپ کا نام محمد ہے۔
اس کا مطلب سیدہ محمد کی ماں. قرآن نے جب کہا وما محمد الا رسول، محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب سیدہ رسول کی ماں. رسول کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے کہا جو رسالت کا مالک ہو، جس کی پوری زندگی صرف رسالت ہو. تو اگر پوری زندگی صرف رسالت ہے تو اس کا مطلب سیدہ رسالت کی ماں. رسالت کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں سارے قوانین الہیہ جمع ہو جائے اسی کو رسالت کہتے ہیں. اس کا مطلب سیدہ قوانین الہیہ کی ماں. قوانین الہیہ کی ماں. تو میں نے پوچھا اسلام سے قوانین الہیہ کا کوئی نام ہے؟ کہاں قوانین الہیہ ہی کو کہتے ہیں شریعت. اس کا مطلب سیدہ شریعت کی ماں، سیدہ شریعت کی ماں. ہم نے پھر پوچھا شریعت کو کوئی دوسرا نام بھی دیا جا سکتا ہے؟ کہاں شریعت ہی کو آپ دین بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب سیدہ دین کی ماں، سیدہ دین کی ماں. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ دین کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے. اس کا مطلب سیدہ اسلام کی ماں. ابیہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ سیدہ ہے اسلام کی ماں. اب کوئی عورت اس بات پر اترائے نہیں کہ میں مسلمانوں کی ماں ہوں. کوئی عورت نہ اترائے کہ میں مسلمانوں کی ماں ہوں. یہ ذہن میں رہے میری شہزادی اسلام کی ماں ہے. مسلمان کی ماں ہونا اور ہے، اسلام کی ماں ہونا مسلمان کی ماں ہونا اور اسلام کی ماں ہونا اور. میں اپنے بچوں کو فرق سمجھاؤں مسلمان کی ماں اور اسلام کی ماں میں کیا فرق ہے؟ انصاف سے بتائیے گا. مسلمان آپ کو چور ملتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان آپ کو بے ایمان ملتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان آپ کو دغاباز ملتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان آپ کو منافق ملتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان آپ کو جھوٹا ملتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کم تولنے والا ملتا ہے کہ نہیں؟ تو اب مسلمان کی ماں کا سب مطلب سمجھے چور کی ماں، بے ایمان کی ماں، مکار کی ماں، دغاباز کی ماں، منافق کی ماں. بتاؤ کون سی فضیلت ہے؟ میری شہزادی ہے اسلام کی ماں. اسلام اسے کہتے ہیں جن میں کوئی برائی پائی نہیں. اسی کی ماں ہے میری میری شادی ایسے اسلام کی ماں ہے جس میں کوئی عیب پایا ہی نہیں جاتا. اولادوں سے ہی ماں باپ سب پہچانے جاتے ہیں. ایک بات اور کہہ کے تب آگے بڑھوں گا تاکہ کسی کو بعد میں کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہ جائے. ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آ جائے کہ جناب خدیجہ کو بھی آپ نے لپیٹ دیا اسی میں، وہ بھی تو رسول کی زوجہ ہیں. اب جس کا دل چاہے مانے اور جس کا دل چاہے نہ مانے، میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. میں جناب خدیجہ کو مسلمانوں کی ماں مانتا ہی نہیں، یہ مومنوں کی ماں نہیں. ابھی میں نے بات پوری نہیں کی ہے. جناب خدیجہ مسلمانوں کی نہیں، یہ مومنوں کی ماں ہے. اور جو اسلام کی ماں ہے نا اس کی بھی ماں ہے. رسول کی بیویاں سب ہیں مگر کوئی سیدہ کی ماں نہیں ہے الا خدیجہ. ایک صلوات بھیج دے محمد. بس میرے دوست ختم کر دی میں نے مجلس. آج اس مجلس میں نے اپنا کلیجہ نکال کے اس لیے رکھا ہے کہ تنظیم صاحب نے بہت دنوں کے بعد بلایا. تو اب میں نے سوچا کہ انہیں ایسا سناؤں کہ بعد میں یہ سوچیں یار پچھلے برسوں میں کیوں نہیں بلایا. ایک صلوات بھیج دیے محمد. بس ارباب اعظم میں اپنی منزل پر آ گیا.
उम्मु अबीहा का मतलब समझ में आ गया? इंसाफ से बताना, इस्लाम की माँ जो मैंने साबित किया, कहीं से कोई गलती नजर आती है? तो सैयदा है इस्लाम की माँ। बस आ गया हूं मंजिल। अब इस फर्श पर बैठा हुआ इस मजमे में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो माँ को न जानता। कोई नहीं कह सकता कि हम माँ को न जानते। माँ वो होती है जो अपनी औलाद को 9 महीना अपने शिकम में रखकर अपना खून जिगर पे, हर औलाद जानती है कि मेरी माँ ने मुझे खून जिगर पिलाया। तो अगर सैयदा इस्लाम की माँ है, इसका मतलब यह है कि मेरी शहजादी ने इस्लाम का अपना खून कुर्बान किया। 9 महीने शिकम में रहने के बाद जब बच्चा अपनी माँ के आगोश में आ जाता है, तो फिर अब दुनिया की हर माँ का एक ही किरदार हमने देखा है। अगर कोई आफत बच्चे पर आने लगे, माँ खुद मर जाएगी, बच्चे पर हाथ नहीं आने। सैयदा अगर इस्लाम की माँ है तो इसका मतलब यह है कि जमाने ने इस्लाम पर जितने हमले किए हैं सब मेरी शहजादी ने अपने ऊपर ले लिए। इस्लाम को कोई नोट हाथ नहीं। सैयदा इस्लाम की माँ। बच्चा जब अपनी माँ की आगोश में आ जाता है तो माँ इसे थपकियां दे दे के बचपने से जवानी की दहलीज तक पहुंचा देती है कि नहीं? सैयदा अगर इस्लाम की माँ है तो मुझे कहने का हक है कि आज इस्लाम की जो जवानी हमें दिख रही है, ये मेरी शहजादी का सदका। ये जवानी मुझे मैंने नहीं दी है, ये इस्लाम की जवानी मेरी शहजादी ने से दी। बस अब मैं अपनी मंजिल से बहुत करीब आ गया। एक जुमला खाली हो सुनो। दुनिया की हर माँ जब अपने बच्चे को जवानी की दहलीज तक पहुंचा देती है, तो अब हर माँ की बस एक ही तमन्ना होती है, मेरी औलाद का घर बस जाए। बोलो मेरे दोस्त, यहाँ वो भी बैठे हैं जो बच्चों के बाप हैं, माँ हैं, जो हमारी बहनें सुन रही हैं। होती है हर माँ बाप की तमन्ना कि नहीं, कि मेरे बच्चे का घर बस जाए। सैयदा इस्लाम की माँ है। तो अगर इस्लाम की माँ है तो इसका मतलब आज इस्लाम का घर अगर बसा हुआ है तो ये घर मेरी शहजादी ने बसाया है। और बस आखिरी जुमला अगर कलेजों में दम हो तो सुन ले। दुनिया की माएँ जब अपने बच्चों का घर बसाती हैं तो उनकी नस्ल बढ़ती है। मगर मेरी शहजादी ने जब इस्लाम का घर बसाया तो इस्लाम का घर तो बस गया, फातिमा का घर उजड़ गया। किसी कमीने में यह हिम्मत थी कि मेरी शहजादी पर जलता दरवाजा गिरा दे। वो हाथ शल हो जाते जिन हाथों से घर में आग लगाई जाती। मगर इस्लाम का घर बसाना था, लिहाजा शहजादी ने ये जुल्म बर्दाश्त। अब वो नहीं पढ़ूंगा आज जो सब पढ़ते हैं, थोड़ा सा हट के पढ़ूंगा ताकि शहजादी पे गिरिए का कुछ तो हक अदा हो। आपने वाकयात सुने हैं, कभी वाकयात पर गौर नहीं किया। मेरी एक आदत है, मैं वाकयात पर गौर करता हूं। बचपन से सुनता चला रहा हूं, दरवाजा गिरा, शहजादी का पहलू शिकस्ता हुआ। आप भी सुन रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा मेरे मौला अली के घर का दरवाजा लोहे का नहीं था, लकड़ी का दरवाजा था। वो दरवाजा लिखने से चोट तो लग सकती है, पसलियां कैसे टूट सकती हैं। लेकिन ये हकीकत है कि मेरी शहजादी का पहलू शिकस्ता हुआ। पहलू शिकस्ता होने से इनकार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लकड़ी का दरवाजा गिर जाए ऊपर, चोट लग सकती है, हड्डियां नहीं टूट सकती। मैंने सोचना शुरू किया। जो बुजुर्ग है वो मेरी बात को ज्यादा समझेंगे, इसलिए कि इन्होंने पुराने जमाने के दरवाजे देखे। आपने
आपने पुराने दरवाजे देखे हैं ना कैसे बनते थे? मसलन 3 पटरे, 3 पल्ले लकड़ी थे, उन पर बेड़ी लकड़ियां लगाई जाती थी उन तीनों पटरों को जोड़ने के, और इन्हें इस बेड़ी पटरी के जरिए से पटरों को जोड़ने के लिए इनमें लोहे की मेखें लगती थी। लोहे की मेखें लगती थी, जो नुकीला हिस्सा होता था वो अंदर, मोटा वाला हिस्सा बाहर। लेकिन ये लोहे की मेखें लगाने वाले अंदर के हिस्से को मोड़ दिया करते थे ताकि किसी को लगे नहीं। मेरे रसूल का जो जमाना था, मेरे मौला अली का जो जमाना था, उस जमाने में पट्टे दरवाजे ऐसे ही बनते थे, मगर लोहे की मेखें नहीं लगती थी, लकड़ियों की मेखें लगती थी। नोकीला हिस्सा उनमें बेबस किया जाता था। अब जाहिर सी बात है लोहे की नोकें मोड़ी जा सकती हैं, लकड़ी की नोकें नहीं मोड़ी जा सकती। और एक पल्ले में कम से कम 8 मेखें लगती थी, 8 मेखें। अब सुनो मेरी जबान से, देखता हूं कौन अपने को बर्दाश्त कर पाएगा। मेरी शहजादी के घर में भी ऐसे ही खजूर के पटरों का दरवाजा था, जिसमें बेड़ी 3 लकड़ियां लगा के इन पटरों को जोड़ा गया था, मगर इसमें जो मेखें लगी थी वो भी लकड़ी की थी। इन्हें उन लकड़ी पटरों में पैबस करने के लिए आगे का हिस्सा नुकीला बनाया जाता था। लोहे की होती तो नोकें मोड़ दी जाती, मगर ये थी लकड़ी की मेखें, ये सीधी अंदर गई, नुकीला हिस्सा बाहर नहीं था, अंदर था। जब एक कमीने मलून ने घर में आग लगा के उस पर ठोकर मारी, दरवाजा मेरी शहजादी के जिस्म से टकराया, शहजादी दीवार से टकराई। ये मेख है, मेरी शहजादी के पहलू में बेबस हो गई, हड्डियां टूट गई। मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करूंगा, भरपूर पढ़ूंगा। रोता रोता अगर कोई मर भी जाए तो हक़ की रियाज़ा नहीं हो सकता। सुनो, मेखें घुस गई, हड्डियां टूट गई, मेरी शहजादी जमीन पर गिरी। अब आप जरा कैफियत को सोचे, नीचे मेरी शहजादी है, ऊपर से दरवाजा है। अरे कुरान की अजमतों की कसम, मेरी शहजादी कुरान से कम नहीं है, कुरान से बढ़ के है। मगर सुनो, नीचे मेरी शहजादी, ऊपर दरवाजा। खुदा उन कमीनों पर बेहद बेहिसाब अज़ाब नाज़िल करे जो इसी दरवाजे के ऊपर से चलते हुए अली के घर में दाखिल हो गए। अब जितना सोच के रो सको, अरे मेरी मासूमा शहजादी नीचे दबी हुई है, अरब के कमीने ऊपर से गुजरते जा रहे हैं। मेरी शहजादी चीख रही है, बाबा, मेरे बाबा। ये सारे के सारे जलील लोग मेरी शहजादी के ऊपर से चलते हुए मौला अली तक पहुंच गए। अब इन कमीनों का जो सरदार था, नाम नहीं ले सकता, उसने अली के गले में रस्सी बांधी और उसके बाद उसने अपने गुलाम से कहा, खींच कर अली को ले चलो। ये उसने इतनी जोर से कहा कि मेरी शहजादी जो दरवाजे के नीचे बेहोश पड़ी थी, उसकी आंख खुल गई। एक मरतबा या अली मदद करके अपनी पसलियों से मेखें निकाली, दरवाजा हटाया, या अली मदद करके उठी और न जाने कैसे दौड़ती हुई उन कमीनों और अली के बीच में आ गई। ए अबुल हसन, मेरा बाबा जब जिंदा था उस पर मुसीबत आती थी, आप बचाते थे। आज मेरा बाबा नहीं है, मैं आपको बचाऊंगी, मैं नहीं ले जाने दूंगी आपको। आए मेरी शहजादी की बेबसी। मैं आपको बचाऊंगी। जाकिर सुनाते नहीं
नहीं है, मगर मैं सुनाऊंगी। ये कह के मेरी शहजादी ने वो रस्सी पकड़ ली जो मौला अली के गले में बंधी हुई थी। कहा नहीं ले जाने दूंगी अली को, नहीं ले जाने दूंगी अली को। इसी काफले में कमीनों का जो सरदार था उसने अपने गुलाम कुनफू से कहा ये मुझे अली को ले जाने नहीं देगी, इसके हाथ पर ताजियाना मारो। अरे सुना तुमने, उसने ताजियाना मारा, मेरी शहजादी का बाजू टूट गया। मेरी शहजादी का बाजू टूट गया। देखिए आपने सुना है पहलू शिकस्ता हो गया, शहजादी ने अली को नहीं बताया था क्योंकि अली तड़पेंगे, तो मेरी शहजादी का बाजू भी टूट गया, मगर शहजादी ने अली को नहीं बताया। सुनो, अली को नहीं बताया। एक दिन ऐसा हुआ नमाज के वक्त में अजान शुरू हुई थी, अली घर में दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो क्या देखा, जनाबे सैयदा मुसल्ले पर खड़ी हो चुकी है, नमाज की नीयत करके तकबीरतुल इहराम कहा, मगर शहजादी ने एक हाथ उठाया, एक हाथ नीचे लटक रहा था। अली तड़प गए, करीब आए बिन्ते रसूल, हमने कभी एक हाथ से आपको अल्लाह अकबर कहते नहीं देखा। शहजादी अली के पैरों से लिपट गई। ए अबुल हसन, कैसे बताऊं, मेरा हाथ टूट गया। इस मलूम कुनफुस ने जब ताजियाना मारा, मेरी शहजादी का हाथ छूट गया, रस्सी हाथों से छूट गई। जब रस्सी छूट गई तो ये सुनो तो और हद सुनो, अरे खुदा की कसम मुंह पर तमाचे मारो, ये मलून अली को खींचते हुए लेके चला, मगर चलते चलते इस कमीने ने मेरी शहजादी के रुखसार पर तमाचा मारा। मेरी शहजादी मुंह के बल जमीन पर गिरी। या अली, या अली। बस मजलिस खत्म करो, मेरे सीने में भी दम नहीं, खत्म करो। आखिरी जुमले सुन लो। अली को कहते हुए ये मलाहिन घर से बाहर ले गए। बस जैसी मेरी शहजादी ने इतना देखा, गिर तो गई थी मगर किसी तरह से उठी और उठकर आवाज दी, उम्मे ऐमन जल्दी से मेरी चादर लाओ। उम्मे ऐमन ने लाके चादर दी। शहजादी ने एक हाथ से अपनी चादर ओढ़ी, घर से बाहर निकली, देखा अली को लोग गिरफ्तार करके लिए जा रहे हैं। शहजादी ने पूरी ताकत लगा के अपनी पहलू की तकलीफ, हाथ की तकलीफ को भुलाकर तेजी से दौड़ी, दौड़ के अली के करीब पहुंची। अरब जो लिबास पहनते हैं उसके ऊपर कमर पे कपड़ा लपेटते हैं, इसे पटका कहते हैं। शहजादी मेरी दौड़ के जब अली के करीब पहुंची तो उसी पटके को दूसरे हाथ से पकड़ लिया। एक तरफ 70 लोग, एक तरफ अकेली मेरी शहजादी, मगर कोई अली को खींच न पाया। जब अली को न खींच पाया तो उसी मलून ने अपने गुलाम से दोबारा कहा, एक कुनफू दूसरे हाथ पर ताजियाना मारो। उसने ताजियाना मारा, मेरी शहजादी के हाथ से अली का पटका छूटा। अली को लोग खींचकर मस्जिद में ले गए। शहजादी ने देखा, आवाज दी, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सबके बालों को बिखरा दूंगी, बद्दुआ करूंगी। ये सुनना था। अली ने आवाज दी, ए बिन्ते रसूल, बद्दुआ न करना वरना कयामत आ जाएगी। इतना सुनना था। मेरी शहजादी ने कब्रे रसूल का रुख किया। ए बाबा, अली के हुक्म से मजबूर हूँ मगर आप तो मेरी दुआ सुनेंगे। ए बाबा, अब मुझसे अली को इस हाल में नहीं देखा जाता। ए बाबा, मुझे अपने पास बुला लो। न जाने कौन से दिल से दुआ की थी, 75 दिन भी न गुजरे, सैयदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। अज़ादारो, आखिरी रात आ रही है। इसके बाद हसन हुसैन कहेंगे, अम्मा कहाँ चली गई? ज़ैनब रोएगी, अरे ये मेरी अम्मा, कायनात में कयामत होगी, अली के घर में मातम होगा। वाह सैयदा, वाह सैयदा, वाह सैयदा।